बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हेड ऑन और मैं हूं मुनीब फारूक। आपने आज वफाकी वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी साहब की गुफ्तगू सुनी और उन्होंने जवाब दिया। साथ मोन्टाज के अंदर आपने ख्वाजा साहब की भी, ख्वाजा आसिफ साहब ने गुज़िश्ता रोज़ बातें की थी, वो ठीक है, उन्होंने अपने ही निज़ाम के ऊपर एक अदम एतमाद का भी इजहार किया था, सवाल भी उठाए थे, ठीक है, और अपने इस निज़ाम के ऊपर सवाल उठाना जुर्म भी नहीं है। लेकिन जिस तरह से दो वफाकी वज़रा आज एक तरफ ख्वाजा साहब ने गुफ्तगू की और जो हनीफ अब्बासी साहब ने गुफ्तगू की, ये पहला मौका नहीं है कि उन्होंने ख्वाजा आसिफ साहब पर बग़ैर नाम लिए उनकी बातों के ऊपर तनकीद की और काफ़ी एग्रेसिव तनकीद जिसे हम कह सकते हैं वो की। क्या ये महज अंदरूनी इख्तलाफात हैं या कुछ और है जो नज़र नहीं आ रहा? अब ये चीज़ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को किस हद तक डैमेज कर सकती है? हुकूमत के दो वफाकी वज़रा, और ये दोनों सीनियर लोग हैं, इनमें से कोई ऐसा नहीं है कि कोई ख्वाजा साहब की ज़ाहिरी बात है, रफ़ाकत बहुत पुरानी है मियां नवाज शरीफ साहब से, लेकिन हनीफ अब्बासी साहब भी कोई नए नहीं हैं। तो वजह क्या है कि ये दोनों आपस में, क्या आपको पर्सनल इख्तलाफात हैं या जो बातें दोनों ने की हैं उसके अंदर वज़न मौजूद है? इस पर भी बात करते हैं। इमरान खान साहब की रिहाई कैसे हो सकती है या उनके मामलात कैसे दुरुस्त हो सकते हैं? कल शिराज अहमद शिराजी रिपोर्टर हैं बड़े ज़बरदस्त 365 न्यूज़ के, उन्होंने गुफ्तगू की अली अमीन गंडापुर साहब से, और गंडापुर साहब ने उस गुफ्तगू के अंदर तकरीबन ख़ुद को उससे निकाल दिया। उन्होंने दो तरीके, उन्होंने कहा एक तो ये कि मुल्क में कानून व इंसाफ हो जाए, दूसरा ये कि खान साहब के एस्टैब्लिशमेंट से मसाइल हल हो जाए। एक किस्म का अगर मैं ये कहूँ तो कि तासुर ये मिलता है कि खान साहब खुद अलहदा हो, गंडापुर साहब खुद उस सारे मामले से अलहदा हो गए। वो क्या कह रहे हैं, जरा सुनिए। इमरान खान की रिहाई में जो रुकावटें हैं दो हैं। एक रुकावट है कि मुल्क में कानून नहीं है, दूसरा ये है कि खान साहब का जो है इस वक्त जो मसला चल रहा है एस्टेब्लिशमेंट के साथ, वो मसला हल हो जाए। वो खान साहब ने खुद ही करना है, सारी बात है, मेरे पास तो इख्तियार उसका है नहीं। सियासी मौक़िफ़ आप सुनते रहते हैं, लेकिन पाकिस्तान के इस वक्त दो बाखबर सहाफ़ी मेरे साथ मौजूद हैं। हसन अयूब साहब, आपका बहुत शुक्रिया, सीनियर सहाफ़ी हमारे साथ मौजूद हैं, और जनाब हमाद हसन साहब, अगेन पाकिस्तान के एक बाखबर सहाफ़ी हैं, आपका भी हमारे साथ बहुत शुक्रिया। हसन अयूब साहब, सबसे पहले मैं ज़रा हुकूमत की बात कर लेता हूँ। आपने सुना है कल ख्वाजा आसिफ साहब को भी, आज हनीफ अब्बासी साहब को भी, इनका पर्सनल इख्तलाफ है या ये कुछ और है जो हमें नज़र नहीं आ रहा? नहीं, बिल्कुल पर्सनल इख्तलाफ नहीं है जी। ख्वाजा साहब बेसिकली वो ऐलान कर चुके हैं कि वो आइंदा इलेक्शन कंटेस्ट नहीं करेंगे, ये उनका आखिरी इलेक्शन था। तो अब जो आपके मुआशरे के अंदर और आपकी हुकूमती जो बेसिकली ब्यूरोक्रेसी है, मशीनरी के अंदर जो कमजोरियां हैं, उनकी वो निशानदेही कर रहे हैं और लाउडली एंड क्लियरली कर रहे हैं। अब उन्होंने दोबारा इलेक्शन लड़ना नहीं है, लेकिन वो तनकीद इसलिए कर रहे हैं ताकि लोग याद रखें कि ऑन रिकॉर्ड ये बात आ जाए कि उन्होंने असेंबली के फ्लोर के ऊपर बिफोर जस्ट पैकिंग हिज बैग्स उन्होंने क्या बोला। एक बात तो ये, हनीफ अब्बासी साहब जिक्री तौर पर हुकूमत के साथ इस टाइम खड़े हैं और उन्होंने अपना जो सियासी कैरियर है उसको देखना है, तो लिहाजा हुकूमत का डिफेंड करना तो फेडरल कैबिनेट के मेंबर की जिम्मेदारी है, और गवर्नमेंट भी क्या है, फेडरल कैबिनेट ही है। तो ख्वाजा आसिफ साहब को उन्होंने जो कहा कि आप वजारत छोड़ दें और ओपोजिशन में बैठ जाएं, तो बेसिकली एक बात तो जस्टिफाई करती है, इस लिहाज से वो बात दुरुस्त कर रहे हैं कि आप वजीर रहते हुए हुकूमत के ऊपर या मशीनरी के ऊपर उस तरीके से तनकीद नहीं कर सकते। आपका काम तनकीद करना नहीं, आपका काम सिस्टम को दुरुस्त करना है। अब वो सिस्टम की जो कमजोरियां हैं, अगर ख्वाजा साहब दुरुस्त नहीं कर सकते तो फिर उसका तरीकाकार यही है मुनासिब कि वो रिजाइन करें और ऐसा, यानी आप मिनिस्टर नहीं बल्कि ऐसा एमएनए फिर पार्लियामेंट में यकीनी तौर पर खड़े होकर खिताब करें, तो उनका इखलाकी जवाब जो है ना, वो वजन भी ज्यादा भारी हो जाएगा। हनीफ अब्बासी साहब को भी देखना चाहिए कि जी हमारे मुल्क में जो ब्यूरोक्रेसी जिस तरीके से चीजों को मैनेज करती है, इक़्तिदार को एंजॉय करती है। देखिए, सियासतदान कभी हुकूमत में होता है, कभी ओपोजिशन में होता है, लेकिन ब्यूरोक्रेट अपने कैरियर के अंदर हमेशा इक़्तिदार में ही रहता है। और बिलखुसूस जो डीएमजी का तबका है, उसने तो अब तो पीएसपी को भी पीछे छोड़ दी है। अब जो पीएसपी वाले हो गए, फॉरेन ऑफिस वाले हो गए, वो लोग अब पीछे हैं, और ये जो एक ग्रुप है डीएमजी का, ये इतना मजबूत हो चुका है कि इसकी जो जड़ें हैं अब वो डिस्ट्रिक्ट से लेकर प्राइम मिनिस्टर जो हाउस है वहां तक जो है वो मौजूद है। लिहाजा इनका ये वुज़रा से ज्यादा ताकतवर हो चुके हैं। और आपने देखा होगा कि जाम कमाल साहब ने भी एक स्पेशल सेक्रेटरी है, उनसे मुतल्लिक खत लिख दिया प्राइम मिनिस्टर को कि वो चाहते हैं उनको हटाना एक बोर्ड से, लेकिन जो वहां के उनके अपने मिनिस्टर के साथ जो सेक्रेटरी हैं, उन्होंने उनको कहा जी कि आप बोर्ड में अपनी खिदमत जारी रखें। ठीक है, तो आप देख लें कि मिनिस्टर से ज्यादा ताकतवर जो है इस वक्त
وہ سیکٹریز ہیں. بٹ لیکن آپ کی گفتگو سے مجھے یہ لگتا ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ حنیف عباسی صاحب نے جو کیا وہ تو ایک فیڈرل کیبنٹ کے ممبر نے کرنا ہوتا ہے کہ آپ اپنی حکومت کا دفاع کریں. خواجہ صاحب اس لیے کر رہے ہیں کہ ان کا لاسٹ الیکشن ہے. بٹ اگر اس ہولڈ آن ٹو دس پوائنٹ, حماد حسن صاحب بات یہ ہے کہ دونوں شخصیات کے بادِ نظر میں تو موقف یہ ہے کہ ہاں ٹھیک ہے, اگر آپ کو اعتراض ہے تو آپ اس نظام کا حصہ نہ رہیں. لیکن خواجہ آصف صاحب نے تو بہت سی باتیں کی ہیں نا. انہوں نے تو وہ زیڈ کے بھی بار انہوں نے ذکر کیا کہ انہوں نے 10 نمبر کام کیا ہے. پھر انہوں نے کہا کہ بلدیاتی نظام نہیں ہے. بلدیاتی نظام کس نے لانا ہے سب کو پتہ ہے. ہر چیف منسٹر, ہر حکومت کا سربراہ, یہ ہر ایک کو پرابلم یہ ہوتا ہے کہ بھئی اگر میں نے اختیارات نیچے دے دیے تو میرے پاس کیا ہوگا. آپ بھی جانتے ہیں ایم پی ایز اور ایم این ایز, ان کو سب سے زیادہ دکھ ہی اس بات کا ہوتا ہے کہ بھئی اگر بلدیاتی نظام کے اندر اختیارات نیچے چلے گئے, فنڈز نیچے چلے گئے تو ہماری جو اثر و رسوخ ہے اس میں کمی آئے گی. خواجہ صاحب کی بات سننے کے بعد کیا آپ کو یہ لگتا ہے کہ یہ ٹھیک بات تھی؟ خواجہ صاحب اپنی حکومت میں ہوتے ہوئے سیلف اکاؤنٹیبلٹی کر رہے ہیں, اپنی معذوری ظاہر کر رہے ہیں, زیڈ کے بی کے جو بھی کرتے دھرتے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایوان بالا تک کیسے پہنچے. تو لائی تو یہی حکومتیں اور جماعتیں ہیں انہیں. بہت شکریہ منیب. دیکھیں میں ان تمام معاملات کو ایک اور اینگل سے دیکھ رہا ہوں. خواجہ آصف کے بارے میں سب کو پتا ہے کہ وہ میاں نواز شریف کے انتہائی قابل اعتماد ساتھی ہے, سیاست سے پہلے کے ساتھی ہے, غالباً اسٹوڈنٹ لائف سے. اور جب چودھری نثار کے حوالے سے میاں صاحب کے تحفظات اور شبہات بڑھے تو آپ کو یاد ہوگا کہ خواجہ آصف کے ذریعے ان کو کاؤنٹر کرنے کی کوشش کی گئی تھی اور بہت حد تک کر بھی لیا تھا. اور معاملات یہاں تک بگڑے تھے کہ ایک شو میں خواجہ صاحب نے اقرار کیا تھا کہ میرے اور چودھری نثار کے درمیان بات چیت بھی بند ہے. تو اگر خواجہ صاحب کبھی اسپیکر پر چھڑائی کر دیتے ہیں, کبھی بیوروکریسی کے بارے میں پرتگال والی سٹوری آ جاتی ہے, کبھی بلدیاتی نظام کی بات کرتے ہیں, اسی طرح بہت ساری متنازعہ باتیں جو پارٹی ڈسپلن سے قدرے باہر ہے, تو میں اس بات کو کتن نہیں مانوں گا کہ میاں صاحب کا اعتماد ان کو حاصل نہیں ہے. ایک بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ فیڈرل کیبنٹ کے اندر ہمیشہ اختلاف ہوتا رہا ہے, یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. ماضی میں بھی اس طرح ہوتا رہا ہے اور تمام جماعتوں کے اندر ہوتا, بلکہ ابھی حال ہی میں جب پی ٹی آئی کی حکومت تھی تو ہم نے دیکھا تھا کہ بہت سے وزراء کے درمیان اختلافات تھے اور وہ میڈیا میں بات بھی کر رہے تھے. اب جو موجودہ صورتحال ہے تو مسلم لیگ کی پاپولرٹی کے حوالے سے, مقبولیت کے حوالے سے تو بہت سے سوالات اٹھائے جا رہے ہیں. میڈیا پر عمران خان چھائے ہوئے ہیں باوجود اس کے کہ وہ جیل میں بھی ہیں, مشکلات کا بھی شکار ہے. اور ہمارا چونکہ عمومی مزاج بھی یہی ہے کہ ہم ہمیشہ جو مظلومیت کے پیڈسٹل پہ ہوتا ہے ہم اس کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں اور زیادہ ان کو ڈسکس کرتے ہیں. کل بھی میں نے ایک شو میں کہا کہ آج بھی آپ عمران خان کو پرائم منسٹر ہاؤس بٹھا لے اور نواز شریف کو خدا نخواستہ ڈیالہ میں بٹھا لے, ساری مقبولیت اور سارا منظرنامہ تبدیل ہو جائے گا. یہ ہمارا ایک عمومی مزاج ہے. تو چونکہ مسلم لیگ اس وقت میڈیا کے اندر ان کے حوالے سے زیادہ بات نہیں ہو رہی ہے, تو کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ اپنی ہی حکومت پر خواجہ آصف میاں نواز شریف کا اعتماد لے کر تنقید کر رہے ہیں اور جو کمزوریاں ہیں, جو کمیاں ہیں حکومت کے اندر یا سیاسی نظام کے اندر, جمہوری نظام کے اندر, اس کو درست کرنے کا اشارہ دے رہے ہیں. اچھا, تو اگر حنیف عباسی صاحب نے ان پر چڑھائی کی ہے تو یقیناً حنیف عباسی صاحب ایک بڑے پرانے سیاسی ورکر ہے, جماعت اسلامی میں بھی رہے, انتخابی سیاست میں بھی ہمیشہ انہوں نے کامیابیاں سمیٹی ہے. تو ان کے مخالف حنیف عباسی صاحب کو لایا گیا, میں کہوں گا کہ لایا گیا, تو مجھے یہ کوئی ایسی جذباتی فضا سے ابری ہوئی صورتحال نہیں لگتی, بلکہ یہ کوئی پری پلانڈ منصوبہ مجھے مطلب آپ کو لگتا ہے کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ بائی ڈیزائن کیا گیا ہو ایک امپریشن دینے کے لیے. ہاں ٹھیک ہے, دونوں ویو پوائنٹس کے اندر یہ بائی ڈیزائن کیا. آپ کو لگتا ہے کہ جی منیب بالکل کیونکہ حنیف عباسی صاحب بھی بہت پرانے سیاسی رہنما ہے اور خواجہ آصف صاحب کو تو ویسے بھی میاں صاحب کا بہت اعتماد حاصل ہے. ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ کون لوگ بول رہے ہیں. اچھا حسن صاحب, یہ ذرا اس بات پہ آئیے گا, یہ جو
ابھی علی امین گنڈا پور صاحب نے گفتگو کی, میں نے آپ کو سنائی بھی. انہوں نے تو یہ کہا ہے کہ یہ دو صورت میں ملک میں قانون آئین ہوگا اور یا پھر جی خان صاحب کے معاملات ٹھیک ہو جائے. کیا گنڈا پور صاحب نے بس ہاتھ اٹھا لیا اس سارے معاملے سے کہ ٹھیک ہے جی وہ کیا کہتے ہیں جٹ جانے تھے بجو جانے, میں کیا کروں, ٹھیک ہے میں نے وزیر اعلیٰ رہنا ہے. اب انہوں نے وہ آپ کو پتہ ہے کالا باغ والا ڈیم ہے جو معاملہ ہے اس کی بھی حمایت کر دی. آپ کو پتہ ہی ہے کالا باغ ڈیم بہت سی جگہوں پر بڑا ہر دل عزیز ہے یہ سبجیکٹ. تو انہوں نے میرے خیال میں اپنی خود کو انہوں نے بڑا بہتر پلیس کیا اور شاید اب اس لڑائی میں سے وہ اپنا ہاتھ نکال رہے ہیں. دیکھیں ان کو بریتنگ سپیس ملی ہے علی امین گنڈا پور کو نا. آپ کو معلوم ہے کہ ان کے چند مقدمات ہیں جن کے ایک کا تو فیصلہ بڑا یعنی ہو جانا چاہیے تھا, ابھی تک وہ بھی نہیں ہوا. وہ شہد برآمدگی کیس ہے ان کا, جس کو الکوہل برآمدگی کیس ہے, ویسے تو شراب برآمدگی کیس ہے, جو اسلام آباد میں چل رہا ہے 2016 سے. اب 2025 آ چکا ہے, 9 سال سے وہ ٹرائل ابھی تک کنکلوڈ نہیں ہوا. تو وہ 342 کے اسٹیٹمنٹ کے اوپر معاملہ پہنچا ہوا ہے. تو ان کو ابھی سیلاب آئے, فلڈز آئے, تو وہ اور عدالتی چھٹیاں تھیں, اس کی بریدنگ سپیس ملی. وہ 2-3 جو آخری تاریخیں تھی وہ ڈاج کر گئے. بڑا کلیئر اینڈ کٹ کیس ہے, تو اس میں وہ چاہ رہے ہیں کہ کسی طریقے سے ان کو سہولت کاری مل جائے, لیکن وہ اس میں ملنی نہیں ہے. اچھا, یہ آپ بالکل تسلی رکھیں کہ اس کیس میں علی امین گنڈا پور کے خلاف جو شواہد ہیں وہ بڑے ٹھوس ہیں اور پوری پاکستان لیکن حسن صاحب آپ دیکھیں ابھی تو خان صاحب نے بھی پتہ ہے حمایت کا اعلان کر دیا. بیرسٹر غور خان صاحب نے کہا, انہوں نے بھی کالا باغ ڈیم کی حمایت کا اعلان کر دیا. تو وہ تو خوش کر رہے ہیں, مطلب اپنی طرف سے ایک آلیو برانچ ایکسٹینڈ کر رہے ہیں پاکستان کی مقتدرہ کو کہ جناب معاملات ٹھیک کریں. نہیں, یہ بنیادی بات نہیں. آپ اس تناظر میں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ مریم نواز شریف صاحبہ جب جاتی ہیں کسی بورڈ کے اندر بیٹھ کر تو میڈیا اس کی کوریج کرتا ہے, اور ہماری جو ہے وہ کئی کلومیٹر پہاڑوں پر چڑھتے ہیں تو کوئی تشریف نہیں ہوتی. وہ بیسیکلی ایک میڈیا سٹنٹ تھا. اس سے زیادہ اس کی جو ان کی گفتگو ہے اس کی حیثیت نہیں ہے, بلکہ میرے خیال کے مطابق علی امین گنڈا پور نے جو مولانا فضل الرحمان صاحب کے اوپر وار کیا ہے, جو گفتگو کی ہے اپنی پے سکیل سے اوپر کی ہے. اور آپ نے دیکھا تھا کہ 26ویں آئینی ترمیم کے دوران جس طرح مولانا کے گھر کے سامنے پوری کی پوری سب بنا کر جو ہے تحریک انصاف کھڑی ہوتی تھی اور انتظار کرتی تھی کہ جناب حکومت نکلے تو ہمیں جا کر ملاقات کا موقع ملے. تو ملاقاتیں بھی انہوں نے کی, ان کی امامت میں نمازیں بھی ادا کی, اور پھر مولانا فضل الرحمان کے اوپر اب اس قسم کی تنقید بھی شروع کر دی علی امین گنڈا پور نے. تو علی امین گنڈا پور کے خلاف بیسیکلی بنیادی 2 باتیں ہیں. ایک تو خیبر پختونخوا کے اندر جو فارورڈ بلاک بن جس نے ابھی اپنے آپ کو ایکسپوز نہیں کیا, وہ اس کے بعد ان کے پاس حمایت نہیں ہے. اچھا, اور دوسرا ان کے اپنے مقدمات ہیں کہ 26 نومبر کے یہ پرنسپل ایکیوز ہیں, 9 مئی کے اندر یہ ہیں. مطلب آپ کو لگتا ہے کہ گنڈا پور صاحب کو رگڑا لگے گا, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ مطلب دیکھیں رگڑا تو لگنا ہی لگنا ہے. دیکھیں طاقتور حلقے چاہ کر بھی علی امین گنڈا پور کو نہیں بچا سکتے, کیونکہ یہ بڑا اوپن اینڈ شٹ کیس ہے. اگر آپ نے 4 ماہ کی سزائیں دے دی ہیں 26 نومبر میں ایسے لوگوں کو جو کہ مزدور تھے یا جو دیہڑی پر یہ لوگ لے کر آئے تھے, تو پھر ان تمام کو لانے والے کو آپ جو ہے وہ بریت دے سکتے ہیں. چلے میں 1 منٹ کے لیے مان لیتا ہوں کہ شہد برآمدگی کیس جو ہے اس کو تھوڑا اور بھی ایکسٹینڈ کر لیں آپ, تو کیا 26 نومبر میں بچے گا علی امین گنڈا پور جو پرنسپل ایکیوز ہے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اور اگر وہ بچتے ہیں تو پھر ان معصوم لوگوں کو سزائیں کس بات پر دی ہیں؟ تو لہٰذا یہ میں آپ کو بتا دوں کہ جی کا جانا ٹھہر گیا ہے, صبح گیا یا شام گیا, میں دوپہر کہہ رہا تھا وہ بات میری غلط ہوگی, لیکن شام گیا, ہی از ڈیفینیٹلی گوئنگ. ان کو پتہ ہے میں جا رہا ہوں, تو پھر ایسی گفتگو کریں گے نا جس سے ان کو بریتنگ سپیس مل سکے, جس پر وہ زیادہ سے زیادہ اپنی سیلف پروجیکشن کر سکیں. یہ وہی وہ کر رہے ہیں. اور مولانا فضل الرحمان کے اوپر بھی انہوں نے وار کیا ہے. اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ اپنی کانسٹیٹوئنسی کے اندر جس طریقے سے ان کا الیکشن ہوتا ہے مولانا کے خلاف, وہ اس کو سیکیور کر رہے ہیں. تو سیاستدان ہمیشہ بڑا سمجھدار ہوتا ہے جی, کبھی وہ اس طرح کی جو چالیں چل کر خود کو بینیفٹ کر رہے ہوتے ہیں. اور میں آخری بات کروں, تھوڑی تصحیح کر دوں, جو چودھری نثار صاحب کے ساتھ میرے والد نے ساری زندگی گزاری تھی, ان کی مطلب 30-35 سال کی رفاقت رہی تھی, تو جو ان کی ناراضگی ہوئی تھی نا خواجہ جو آصف صاحب سے, وہ معاملہ یہ تھا کہ ملک ریاض صاحب والا معاملہ تھا. جب وہ جا کر ان کی ملاقات ہوئی تھی مری میں نواز شریف صاحب سے, تو اس معاملے کے اوپر چودھری نثار صاحب ناراض ہو کے چلے گئے تھے لندن. تو یہ سمجھے کہ پیچھے اب لیڈر آف دی اپوزیشن کی جو اپرچونٹی ہے وہ میں اویل کر سکتا ہوں. تو خواجہ صاحب نے لابنگ کی تھی, وہ چودھری نثار صاحب کے کان میں پڑ گئی تھی. پھر چودھری صاحب کی نیچر آپ کو پتا ہے, انہوں نے ٹاکنگ ٹرمز ختم کر دیے تھے. اچھا, یہ ایشو مین ہوا تھا بٹوین چودھری نثار اینڈ خواجہ محمد آصف. حمادن صاحب یہ بتائیے گا کہ کیا
علی امین گنڈاپور صاحب، اب جس طرح حسن ایوب صاحب نے بہت پہلے یہ کہا اور انہوں نے کہا کہ میں اب کنفرم کر رہا ہوں کہ یہ سب کچھ ہوگا، کیا واقعی گنڈاپور صاحب پرابلم میں ہیں؟ اور وہ یہ جو ابھی اب جیسے آج خان صاحب نے بھی حمایت کر دی کالا باغ ڈیم کی، پھر شگور خان صاحب نے اناؤنس کیا، گنڈاپور صاحب نے پہلے ہی کر دی ہے، تو کیا یہ کوئی اپنی طرف سے اشارہ ہے پاکستان کی مقتدرہ کو کہ ہم، یا آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں ان کا تعلق نہیں ہے ان باتوں کا جو عمران خان صاحب کے معاملات ہیں مقتدرہ سے اس سے؟ منیب، حسن نے جو باتیں کی وہ میں صحیح طرح سے سن نہیں پایا، کوئی آواز کا ایشو ہے، لیکن میرا اور ان کا عمومی طور پر اس حوالے سے الگ الگ نقطۂ نظر رہا ہے۔ دیکھیں، علی امین گنڈاپور کے بارے میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ وہ عمران خان کے نہیں کسی اور کے وزیر اعلیٰ ہے، اور یہ بارہا انہوں نے ثابت کیا۔ اب جو کالا باغ ڈیم کا ایشو انہوں نے چھیڑ دیا ہے، تو اس کو ذرا تاریخی تناظر میں آپ دیکھیں، 80s میں جب کالا باغ منصوبے کا پہلی بار معاملہ سامنے آیا تو ولی خان اور ان کی طاقتور جماعت پختون بیلٹ کے اندر عوامی نیشنل پارٹی، جو اس وقت NDP تھی، نیشنل ڈیموکریٹک پارٹی، تو وہ انتہائی برہم دکھائی دیے، اور ولی خان پورے صوبے میں پھر کر تحصیل اور ڈسٹرکٹ جلسے کرنے لگے، اور یہاں تک رویہ جارحانہ تھا کہ اگر آپ کالا باغ ڈیم بنائیں گے اور ہمیں ڈبوئیں گے تو ہم کالا باغ کو اڑا دیں گے، یہاں تک صورتحال آ گئی تھی۔ تو ظاہر ہے کہ وہ وہی معاملات تو چلے آ رہے ہیں، ایک پولیٹیکل لیگیسی تو ہے۔ اب اگر کالا باغ کا مسئلہ ہو تو کم از کم نوشہرہ، مردان، چارسدہ، سوالی، یہ اضلاع جو ہے ان کے اندر بہت حساسیت ہے کالا باغ کے اندر، اور ان اضلاع میں پی ٹی آئی کو تقریباً 95% سے زیادہ ووٹ ملا ہے، اور یہ گزشتہ 12-13 سال سے ان کو مل رہا ہے۔ اب اگر علی امین گنڈاپور نے اس مسئلے کو چھیڑا ہے تو اس کا ایک الٹیمیٹ رد عمل تو ان اضلاع کے اندر آنا ہے، کیونکہ وہ تو وہاں پر تو معاملات کو کسی اور تناظر میں دیکھے جاتے ہیں کہ کالا باغ ڈیم بنے گا تو نہ ہمارے دیہات سلامت رہیں گے، نہ ہماری حجرے مسجدیں سلامت رہیں گے، نہ ہم یہاں سے مہاجر ہو جائیں گے، یعنی یہاں ایکسٹریم تک ایک تصور موجود ہے۔ اب اگر علی امین گنڈاپور کالا باغ ڈیم کی حمایت کر رہے ہیں تو اس کا رد عمل بڑا خوفناک آئے گا۔ رد عمل کہاں آئے گا؟ رد عمل ظاہر پی ٹی آئی کی مخالفت میں آئے گا۔ تو اگر یہ جو بات کل علی امین نے کی ہے تو اس کو اتنی سادگی کے ساتھ یا اتنی آسانی کے ساتھ ہم نظر انداز نہیں کر سکتے۔ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ علی امین گنڈاپور پہلے جو خدمات انجام دیتے رہے اس سلسلے میں یہ معاملہ چھیڑ دیا گیا ہے اور اس سے پی ٹی آئی کو ایک بڑا ڈینٹ ملنے کا اندیشہ پیدا ہو گیا ہے۔ اچھا، ذرا اس پہ کیونکہ جلدی میں چاہوں گا، وقت ختم ہو رہا ہے، یہ بتا دیجئے آپ کہ کیا واقعی عمران خان صاحب کی طبی بنیادوں پر منتقلی کے چانسز ہیں بنی گالہ، یا ایسے کچھ کام ہو رہا ہے آپ کے خبر کے مطابق؟ دیکھیں منیب، غالباً آپ اس ٹویٹ کی بات کر رہے ہیں جو آج میں نے کیا ہے۔ جی تو جو میرے انفارمیشن ہے تو خان صاحب کو کوئی مسئلہ ہے، اور یہ ANT سے متعلق کان اور ناک کے درمیان والے حصے میں یہ جو دان کے درد کا کہا جا رہا ہے، تو آج میرے ایک دو اہم ڈاکٹر سے بھی بات ہوئی تو انہوں نے کہا یہ دان کا مسئلہ نہیں ہے، بنیادی طور پر یہ جس سپاٹ پہ یہ انفیکشن ہے یا جو مسئلہ ہے یہ اسی کی وجہ سے ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے دان کا مسئلہ ہے۔ تو کچھ نہ کچھ ان کو کوئی میڈیکل پرابلم ہے خان صاحب کو۔ اچھا، اب اگر ان میڈیکل جو ان کا میڈیکل ہوا ہے، اگر اس رپورٹ کو کچھ اور لوگوں نے بھی حاصل کیا ہے تو کیا ہم اس سے یہ نتیجہ اخذ نہیں کر سکتے کہ کیا خان صاحب کی منتقلی کے حوالے سے کوئی غور ہو رہا ہے، اس پر کوئی مشاورت ہو رہی ہے؟ حتمی بات نہیں ہے، لیکن اگر وہ میڈیکل رپورٹ کچھ دوسرے لوگوں نے بھی حاصل کیے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خان صاحب کی منتقلی کے حوالے سے ضروری نہیں ہے کہ ایسا ہو، لیکن کوئی مشاورت، کوئی غور ہو سکتا ہے۔ ٹھیک، بہت شکریہ جناب، امان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور حسن ایوب صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔ پاکستان کے اندر اس وقت ایک تشویشناک صورتحال ہے۔ ہم عام طور پر باتیں ایسی ہوتی ہیں جو اتنی ٹیکنیکل ہو جاتی ہیں
کہ ہم یہ تو ایکسپیرینس کر رہے ہیں کہ پاکستان میں پنجاب میں 3 دریاؤں میں سیلاب ہے، یا اس سے پہلے آپ نے دیکھا جو خیبر پختونخوا کے اندر ہوا، آزاد کشمیر کے اندر ہوا، گلگت بلتستان ہو. لیکن ایکچولی ایشو ہے کیا؟ بہت زیادہ ٹیکنیکل لینگویج کے اندر تو بہت سے جگہوں پر بیان کیا جاتا ہے، لیکن سادہ الفاظ میں ایک تو یہ کہ ہم کہاں پر کھڑے ہیں، ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے. دوسرا یہ کہ ہم یہ جو پورا ایک کلائمیٹ چینج کا ایک پورا فنامنن ہے، اس کو درست طریقے سے انٹرپریٹ کیا جاتا ہے. تیاری کیا ہم جس طرح کے ہمارے حالات ہیں، معاشی طور پر ہم جتنے کمزور یا جتنے سٹرگل کر رہے ہیں، ہماری کوئی تیاری ہو سکتی تھی یا آج ہو رہی ہے؟ اس پر بات کر لیتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں ناصر میمن صاحب، نصیر میمن صاحب، جو کہ ماہر آبی امور ہیں، اور آج ایک بڑا بہترین انہوں نے آرٹیکل بھی لکھا ہے ڈان کے اندر، مین میڈ ڈیزاسٹر کے نام سے. میمن صاحب آپ کا بہت شکریہ. اور ہمارے ساتھ موجود ہے فاطمہ یامین صاحبہ، جو کہ کلائمیٹ چینج ایکسپرٹ ہیں اور اپنے شعبے میں مہارت رکھتی ہیں. تو میں ان دونوں شخصیات سے جاننا چاہوں گا کہ آج جہاں ہم کھڑے ہیں. میمن صاحب، سب سے پہلے میں آپ کے پاس آؤں گا. ذرا آپ کے آرٹیکل کے اندر بھی بڑا انسٹرکٹیو ہے، بہت ساری چیزیں بڑی کلیئر ہو جاتی ہیں. یہ بتائیے گا کیا کہ آج ہم جہاں کھڑے ہیں، بڑے آسانی سے ایک بات کہہ دی جاتی ہے کہ وہ ڈیمز ہوتے تو ہمارے یہاں ساتھ یہ نہ ہوتا، ہمارے بہت سے مسائل حل ہو جاتے. آج یہ آرگومنٹ شروع ہو گیا کہ وہ کالا باغ ڈیم ہوتا. اتنا تو خیر ہمیں بھی پتا ہے کہ کالا باغ ڈیم ہوتا تو پنجاب سے تو اس کو کوئی فرق نہیں پڑنا تھا ان دریاؤں کا. بٹ میمن صاحب یہ بتائیے گا کہ ہمارا ایشو ہے کیا، اور جتنی معذرت کے ساتھ جتنی جہالت کی بہتات ہے اس وقت سوشل میڈیا کے اوپر، اس کو ذرا کریکٹ کرنے کے لیے آئی وڈ ریکویسٹ یو میمن صاحب، ذرا آپ بتائیے کہ آج ہمارا مسئلہ کیا ہے اور ہم یہاں سے کہاں جا سکتے ہیں. بہت شکریہ منیب صاحب. ہمارا مسئلہ ہم ہیں، اور ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم اپنے مسئلے کا ذمہ اٹھانے کو تیار نہیں ہیں. ہم کبھی قدرت کے عذاب کے خانے میں ڈالتے ہیں، کبھی کلائمیٹ چینج کے لفظ میں پناہ ڈھونڈ لیتے ہیں، کبھی اس کو کلاؤڈ بسٹ کہہ کے خود کو مبارک کر دیتے ہیں. یس، کلائمیٹ چینج ہے، لیکن کلائمیٹ کب چینج نہیں ہوتا تھا؟ یہ ایک تاثر جو پیدا کیا گیا ہے کہ یہ کوئی قیامت کا منظرنامہ پچھلے 10-15 سال میں پیدا ہوا ہے، جو اس سے پہلے نہ بارشیں تھیں، نہ سیلاب تھے، نہ دریا تھے، نہ یہ پتھر پہاڑ نیچے آتے تھے. یہ ایک افسانوی ماحول بنایا گیا ہے، اور ایک تاثر بنایا گیا ہے کہ پاکستان کے دنیا میں جہاں بارشیں ہوں، جہاں سیلاب آئیں، آپ کالا باغ ڈیم بنا لیں، وہ سارے سیلاب رک جائیں گے، یا بڑے ڈیم سیلاب کو روک لیں گے. بہت بڑی ڈیبیٹ ہے کہ کیا ڈیم سیلاب کو روکتے ہیں یا بڑھاتے ہیں. ابھی جو ہمارے پاس پانی آیا وہ پونگ، باکڑا اور رنجیت ساگر ڈیمز کے پلٹنے سے آیا ہے. تو ڈیم ایک حد تک آپ کو ریلیف دیتے ہیں، they don't guarantee. 2010 کی مثال لیجئے، 40-50 ملین ایکڑ فٹ کا فلو جنریٹ ہوا تھا. اگر ایک آدھ ڈیم ہوتا 6-8-10 ملین ایکڑ فٹ روکتا، پھر بھی پانی نیچے آنا تھا. تو جو پانی نیچے آتا ہے وہ ہمیں کیوں تباہ کرتا ہے؟ پہلے کیوں نہیں تباہیاں ہوتی تھی اتنی؟ کیا 10 سال پہلے بھی تو چناب آیا تھا. 42 میں انڈس کا ہیوی سیلاب ہے، 73 میں ہے، 76 میں ہے، 90s میں بڑے سیلاب ہیں. یہ سرزمین سیلابوں کے، ہم دریاؤں کے بیچ میں جیتے ہیں، ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ سیلاب نہیں آئیں گے؟ سیلاب آئیں گے. آپ سیلابوں کو شاید روک نہ سکیں، ان کی شدت کو بھی نہ روک سکیں. آپ ایک کام کر سکتے ہیں، ان کے نقصانات کو گھٹا سکتے ہیں، اور اس کے لیے آپ کو تہ میں جانا پڑے گا کہ نقصانات کیوں ہو رہے ہیں. میں 3 کوئک فیکٹرز آپ کے سامنے عرض رکھتا ہوں جو مجھے نظر آتے ہیں. 4 فیکٹرز بلکہ وہ ایک دوسرے سے جڑے ہیں. ایک، بے تحاشا آبادی کی بہتات. وہ 1947 میں 3-3.25 کروڑ کی آبادی آج 26 کروڑ کو ٹچ کر رہی ہے. یہ سارے انسان کہیں تو چھت ڈھونڈیں گے، کہیں تو زمین پہ بسیں گے، کہیں تو ان کو پاؤں رکھنے کی جگہ چاہیے ہوگی. وہ کہاں سے آئے گی؟ سرکار کی زمین لے نہیں سکتے، زمین بہت مہنگی ہے. غریب آدمی کیا، امیر کی پہنچ سے دور. تو یہ پھر ایسی جگہوں پہ جگہ ڈھونڈتے ہیں جہاں خشک دریا اور نالے ہیں، 25-30 سال سے پانی نہیں آیا. ایک تو وہ غریب ہے جو مجبوری میں جاتا ہے، اور دوسروں نے ہر خالی زمین کو پلاٹ سمجھ لیا ہے. ہر خالی زمین پلاٹ ہے، ہر درخت ٹمبر ہے، اور ہر سیلاب ایک ڈیم ہے. یہ ہم نے بنا لیے ہیں کہ پیچھے ویسٹڈ انٹرسٹ ہیں. دوسری چیز جناب، ہم نے بے تحاشا جس طرح سے اپنے جنگلات کی صفائی کی ہے، مجرمانہ طور پر میں کہتا ہوں، اور کسی ایک حکومت، ایک صوبے اور ایک علاقے کی بات نہیں ہے، اس پورے خطے کی میں بات کرتا ہوں. اکیلے کے پی میں پچھلے 20 برس کا جو ایوریج اینیول ڈیفارسٹیشن ہے، 11,000 ہیکٹیئر صرف کے پی میں صاف ہو رہے ہیں سالانہ. اور آپ گلگت بلتستان کسی کونے میں چلے جائیں تو وہ فارسٹ جو قدرتی بہاؤ کے سامنے
قدرتی دیوار تھا پانی کے، وہ اس کو آہستہ آہستہ ریلیز کرتا تھا، ویلاسٹی روکتا تھا، پتھر پہاڑ کو روک کے کھڑا تھا. وہ فطرت کی دیوار ہم نے اڑا دی اور اب ہم سیمنٹ کنکریٹ کی دیواریں بنانا چاہتے ہیں. تیسری چیز، تمام دریاؤں کے راستے پانی کی گزرگاہیں ہیں، یہ پانی کے راستے ہیں. تو پانی کو یہاں سے آج نہیں تو 10 سال نہیں تو 20 سال بعد گزرنا ہے، اور اگر ہم نے اس کے بیچ میں کچھ بنا لیا، اس کے نتیجے میں جو نقصان ہوتا ہے ذمہ دار ہم ہیں، خواہ مجبوری میں بنائے، خواہ شوق میں بنائے، خواہ کمرشل انٹرسٹ میں بنائے. تو یہ 3 اہم فیکٹرز ہیں. آگے اگر کوئی وے فارورڈ بنانا ہے تو پلیز ان حقائق کو نظر میں رکھ کے بنائے، ورنہ خالی یہ گھٹنے کا علاج سر درد سے کرنے سے فائدہ نہیں ہوگا. اچھا، عام طور پہ فاطمہ صاحبہ ہوتا ہمارے ملک میں یہ ہے، یہ مثال شاید درست ہے کہ ہم گھٹنے کا علاج سر درد کی دوائی سے کرتے ہیں. یو بینگ دی کلائمیٹ چینج ایکسپرٹ، ابھی جو میمن صاحب نے باتیں کی وہ میک پرفیکٹ سینس، لیکن ہمارا یہاں پر نا کچھ چیزیں ڈیولپ ہو جاتی ہیں. میں بھی ریسنٹلی آپ کو بھی سن رہا تھا، افتخار فردوس صاحب کے پروگرام کے اندر آپ ایکسپلین کریے، تو ذرا تھوڑا سا یہ بتائیے گا کہ ہم فوری طور پر نا کوئی ایک ایسی چیز بھی خود کر لیتے ہیں کہ یہ کوئی نیا فینومینن ہے، کلاؤڈ برسٹ ہو گیا تو یہ ایک نئی چیز آ گئی ہے، کوئی قدرتی آفت اتنی بڑی آ گئی ہے. آپ کے نزدیک یہ جو چیزیں ہائی لائٹ کی ہیں میمن صاحب نے، obviously addition to this، ہماری پریپیئرڈنس کے کیا حالت ہوتی ہے؟ وی آر اے اسٹرگلنگ اکانومی، ہمارے بہت سے مسائل ہیں، ہم کہاں ہیں؟ آر وی ان اینی پوزیشن کیپیبل آف ہینڈلنگ دیز ڈیزاسٹرز؟ Thank you so much for inviting me here and letting me talk to the public about this. اس میں جو سب سے اہم چیز ہے نا یہ دیکھنے والی کہ ہم عموماً دیکھتے ہیں کہ اچھا یہ زلزلہ آ گیا یہاں سے اور یہاں سے سیلاب آ گیا ہے اور یہ پانی یہاں سے آ رہا ہے اور یہاں جا رہا ہے، اور ہم یہ نہیں دیکھتے کہ یہ ایک تو اس کی نوعیت کیا ہے، دوسری بات یہ کہ اس نے جہاں پہ بھی گرنا ہے وہاں پہ کیا چیز موجود ہے. ہم نے کیا کیا ہے کہ کلائمیٹ چینج کو ایک ایسی انوملی بنا دی ہے کہ بھئی اس کے بغیر جو ہے نا ہم سارے گھٹنے ٹیک کے بیٹھے ہوئے ہیں، وی آر آل وکٹمز آف اٹ. نسیم احمد صاحب کی بات یہاں پہ بالکل صحیح ہے، لیکن میں آپ سے یہ ضرور کہوں گی کہ ایسا نہیں ہے کہ انوملیز نہیں ہو رہی ہیں، انوملیز ہو رہی ہیں. مثال کے طور پہ پاکستان عادی ہے ریور فلڈ کا، لیکن ہمارے ہاں جو ہے اب رین اور ریور فلڈ دونوں مکس ہو گئے ہیں. بلکہ جو 2022 کا تھا، the reason why it was so different، یہ اتنا مختلف اس لیے تھا کیونکہ یہ ایک رین بیسڈ فلڈ تھا. اور اگر آپ لوگوں سے بات کریں تو آپ اگر 80 سال کے 60 سال کے لوگوں سے بات کریں وہ آپ کو بتائیں گے کہ انہوں نے اپنی زندگی میں، وہ ایسے علاقوں میں رہتے ہوئے جہاں سیلاب بہت آتا ہے نارمل سالوں میں بھی، وہ آپ کو بتائیں گے کہ انہوں نے اپنی زندگی میں ایسا سیلاب کبھی نہیں دیکھا. ان کو دریا سے ڈر نہیں لگتا، ان کو اب بارش سے ڈر لگتا ہے. یہ ایک حقیقت ہے کہ بارش جو ہے اب پوری دنیا میں پریسپیٹیشن بہت زیادہ ہو گئی ہے. وہ جو پانی ہے جو ہوا میں جا کے بادل بناتا ہے، کیونکہ گلیشیئر میلٹ بہت زیادہ ہو گیا ہے، اور یہ سارا جو میلٹ ہوا ہوا پانی ہے یہ کہاں جائے گا؟ جہاں برف میلٹ ہو رہی ہے تو یہ آپ کے نالوں میں جاتا ہے، یا آپ کے کیا کہتے ہیں سیز میں جاتا ہے، یا آپ کے ریورز میں جاتا ہے، یا آپ کے اوشنز میں جاتا ہے. اور ایک اوشن ہو یا ریور ہو یا سی ہو، دریا ہو، نالا ہو، جو کچھ بھی ہو، یہ اوپن ایئر ہوتا ہے. تو جب ہیٹ بہت زیادہ ہوتی ہے تو یہ سارا پانی آسمان میں جاتا ہے، جس کی وجہ سے پوری دنیا کا کلاؤڈ سسٹم بدل گیا ہے. اچھا، یہ ایک حقیقت ہے، اس کو آپ سائڈ پہ رکھیں. دوسری حقیقت یہ ہے کہ ہم پاکستان کے طور پہ ہم رسپانس میں، ہم ریلیف میں بہت زیادہ انویسٹ کرتے ہیں اپنا ٹائم اور اپنے ریسورسز، لیکن ہم پریپیئرڈنس پہ نہیں کرتے ہیں. ہم اڈیپٹیشن کا کہتے ہیں. مثال کے طور پہ کہ اڈیپٹیشن کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی آنے والے واقعات ہیں اس کے ساتھ لوگ جو ہے اب اڈیپٹ ہو جائے، وہ اپنے آپ کو اس کے ساتھ عادی بنا لیں اور اس سے نکل آئیں. پاکستان میں اڈیپٹیشن نہیں ہوتی، پاکستان میں ریزسٹنس ہوتی ہے. ہمارے ہاں لوگ غریب ہیں، معاشی طور پہ بھی، معاشرتی طور پہ بھی، اور سیاسی طور پہ بھی. اور ہم کیا کرتے ہیں کہ ان کو ہر سال ٹیسٹ کرتے ہیں. ہم ان کی پریپیئرڈنس کے لیے کچھ نہیں کرتے، ہم ان واقعات کی پریونشن کے لیے، یا جس کو ہم کہتے ہیں رسک ریڈکشن. رسک ریڈکشن کا مطلب یہ ہے کہ آپ ان خطرات کے اثرات کو کم کیسے کر سکتے ہیں. ضروری نہیں ہے کہ زلزلہ آنے سے پوری آبادی تباہ ہو، ضروری نہیں ہے سیلاب آنے سے پوری آبادی تباہ ہو، یا گھر تباہ ہو، یا ہارویسٹ تباہ ہو. بلکہ یہ ضروری ہے کہ بھی اگر پانی نے اس جگہ سے آنا ہے تو پانی کو جگہ مل جائے. جب پانی کو جگہ مل جائے گی تو پھر وہ تباہی کیسے کرے گا؟ لیکن نہ پانی کو روکنے کے لیے، اس کی سپیڈ روکنے کے لیے نہ کوئی درخت موجود ہے، اور اس کے راستے میں صرف اور صرف کانکریٹ ہے. ہم کیا کرتے ہیں کہ سیمنٹ کی بلڈنگز بنا کے، اینٹوں کی بلڈنگز بنا کے، روڈ بنا کے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو سروائیو کر جائے گا بھی ہر پانی میں. ایسا نہیں ہے.
ہر قسم کے پانی میں سروائیو نہیں کرتا. اور ہم نے 2010 ہو, 92 ہو, 48 ہو, 37 ہو, جتنے بھی سیلاب پاکستان میں آئے ہیں انہوں نے اچھی خاصی تباہی کی ہے. لیکن ہم کیا کرتے ہیں, وہی فارمولا بار بار ہم اپلائی کر رہے ہیں. ہم کنسٹرکشن کرنا چاہتے ہیں اور ہم بلیم کرتے ہیں لوگوں کو کہ بھئی آپ گھر یہاں بنا رہے ہیں تو اس وجہ سے آپ کے ساتھ یہ ہوا ہے. لیکن اس میں لوگوں کا کیا قصور ہے؟ جب جو ہے وہ غریب ہیں, وہ جہاں ان کو زمین ملتی ہے. آپ مظفر گڑھ میں نارمل جو ہے آپ کسان کی ایک زمین لیں اور آپ اس کے اوپر اپنا گھر بنائیں, آپ کو ایک مرلہ اگر آپ لیں تو وہ آپ کو کئی لاکھ میں روپے میں ملتا ہے. لیکن اگر آپ وہ پٹواری کو پیسے دے کے دریا کی زمین لیتے ہیں تو آپ کو 10 مرلہ جو ہے وہ آپ کو 1 لاکھ میں مل جائے گا. یہ جو حقیقت ہے یہ یہاں پہ موجود ہے. دوسری بات یہ کہ جو ریونیو ڈپارٹمنٹ ہے, مثال کے طور پہ ساؤتھ پنجاب میں جو ریونیو ڈپارٹمنٹس ہیں ان کے پاس جو نقشہ ہے اس میں انہوں نے دریا کی زمین میں ہونے والی کاشتکاری کو بھی نقشے میں ڈالا ہوا ہے اور اس کو مارک کیا ہوا ہے وہاں پہ. لیکن جب آپ اسی ڈسٹرکٹ کا ایڈمنسٹریشن میپ اٹھا کے دیکھیں تو وہ جگہ وہاں پہ ایگزسٹ نہیں کرتی. اس کا مطلب ہے ہم لوگوں کی کمائی کو ایکسپٹ کرتے ہیں لیکن ان کی وجود کو ایکسپٹ نہیں کرتے. یہ وہی لوگ ہیں جن کے پاس اسٹامپ پیپر موجود ہے, یہ وہی لوگ ہیں جن کے پاس آئی ڈی کارڈ موجود ہے, لیکن ہم ان کو نہیں ایکسپٹ کرتے. گلگت بلتستان ہو یا کے پی ہو, گلیشیئر کے پاس جو وادیاں رہتی ہیں ان کا نقشے میں کوئی جو ہے نام و نشان نہیں ہے. آپ ان کو ڈھونڈ نہیں سکتے. آپ کو لوگ آپ کے آ کے بتاتے ہیں کہ دیکھیں ہم یہاں سے 4 کلومیٹر 3 فٹ جو ہے نا تنگ ایک روڈ سے اگر آپ اوپر آئیں گے تو ہم یہاں سے اوپر صرف 4 کلومیٹر روڈ ہے, لیکن کیونکہ پہاڑ ہے آپ کو پہاڑ سے اوپر آنا پڑے گا تو وہاں پہ راستہ بہت مشکل ہے. اور وہ بھی روڈ لوگوں نے مٹی کی خود بنائی ہوئی ہے, سرکار نے بنا کے نہیں دی ہوئی ان کو. تو آپ جو ہے آپ جو بھی ڈیولپمنٹ کرنا چاہتے ہیں, آپ جو بھی چیزیں ترقیاتی منصوبے بنا رہے ہیں, آپ پاکستان کی اکانومی کے بارے میں جو ہے اتنی باتیں کر رہے ہیں, پلاننگ کر رہے ہیں, اس میں کلائمیٹ چینج کہاں ہے؟ ہمارے بجٹ کی جو تقریریں ہوتی ہیں اس میں کبھی کسی نے بتایا ہے کہ پریپیئرڈنس کے اوپر یہ بجٹ ہے, پریونشن کے اوپر یہ بجٹ ہے اور ہم اس طرح کام کریں گے. یہ کلائمیٹ چینج کا بجٹ ہے تاکہ آنے والے 10 سال کے کم از کم جو بھی اثرات ہیں کلائمیٹ چینج کے وہ ہم ختم کر سکیں. پریپیئرڈنس ہی نہیں ہے, صرف پریپیئرڈنس ہی ہے. بالکل نہیں ہے, بالکل نہیں. اچھا میمن صاحب یہ بتائیے گا, یہ شروع میں کیونکہ آپ نے اس پہ بات کی, میں ضرور چاہوں گا تھوڑا سا لوگوں کو ایجوکیٹ کر دیں لیکن اختصار سے بریفلی. آج مطلب نا یہ ایک شروع ہو جاتا ہے ہمارے, آپ کو پتا ہے ملک میں ایک ڈیمز کا یا اوورال کالا باغ ڈیم کا ایک بڑا وہ ہے کہ بن جائے تو کمال ہو جائے گا, بہترین ہو جائے گا, اور بڑے آسانی سے سیاستدان بھی کہتے ہیں یہ ہوتا تو آج یہ سیلاب نہ آتے, یہ ہوتا تو نہ آتے. ذرا بتائیے گا, شروع میں آپ نے اس کا حوالہ دیا تھا کہ کیا ایک تو یہ کہ ہم جس طرح بھی فاطمہ نے بتایا کہ کوئی پریپیئرڈنس ہماری نہیں ہے کلائمیٹ چینج کے حوالے سے, وہ ایک obviously ایک ریالٹی ہے. دوسرا یہ کہ ہم ہر چیز کو ڈیم سے جوڑ دیتے ہیں, یہ کتنا غلط کانسیپٹ ہے؟ یہ ہم نے اگین پناہ ڈھونڈی ہوئی ہے اپنی نااہلیاں اور اپنی کمزوریاں چھپانے کے لیے. ذرا جغرافی کا ایک سرسری جائزہ لے لیجئے. کالا باغ ڈیم میاں والی کے پاس ہے. مرالا جو پہلا بیریج چناب کا ہے کم از کم 300 کلومیٹر کا, فضائی ڈسٹنس بھی لیں تو 300 کلومیٹر بنتا ہے. دونوں کے لیول میں 30 میٹر کا فرق ہے. کالا باغ ڈیم 30 میٹر اس سے اونچا ہے, اور اگر بلوکی اٹھائیں جو راوی کا پہلا بیریج ہے تو اس سے تو 80 میٹر کا فرق ہے, کیونکہ یہ علاقے پلینز کے ہیں. تو سر کالا باغ ڈیم نے کوئی مدد نہیں کرنی تھی, 2022 میں بھی نہیں کرنی تھی, کیونکہ 2022 بھی بلوچستان اور سندھ کا لوکلائزڈ فلڈ تھا. کئی لوگ اس پہ بھی یہ کمنٹ کرتے ہیں. تو یہ ہم نے ہر چیز کا جو حل اس میں ڈھونڈنا شروع کر دیا ہے, یہ غلط اپروچ ہے, اس سے ہمیں فائدہ نہیں ہوگا. پھر آ جائیے ان 3 دریاؤں کے راستے میں کہیں آپ ڈیم نہیں بنا سکتے. یہ سارے کے سارے میدانی علاقے. چنیوٹ کے پاس 1-2 ڈیم سائٹس ریکمنڈیڈ ہیں, لیکن میں ہمبلی گزارش کرتا ہوں کہ ان کی کیپیسٹی 1 ملین ایکڑ فٹ کی بتائی گئی ہے, اور وہ ایسی جگہ پہ ہیں. یہ ارتفل ڈیم پروپوزڈ ہے شاہ جیونا پہ اور چنیوٹ پہ. یہ خدا نخواستہ 10 لاکھ کیوسک کا جو ریلا چناب کا آیا ہے نا, یہ اس کو سہ بھی نہ پاتے. ہمارے سامنے قادر آباد بیریج کو بچانے کے لیے بریچ کرنا پڑ گیا تاکہ قادر آباد بیریج بچ سکے, جو کہ 9 لاکھ کیوسک پہ ڈیزائنڈ ہے. تو یہ چھوٹے ڈیمز جو دریا کے راستے میں وہ شاید زیادہ نقصان دہ ہو جائیں. ہمیں کوئی اور سیلوشنز ڈھونڈنے پڑیں گے جو پولیٹیکلی بھی جو ہم ایکسیپٹ کریں تمام صوبے, اینڈ دیر آر سیلوشنز. لیکن ہمیں اس ریٹورک سے نکلنا پڑے گا کہ فلاں ڈیم یہی آخری حل ہے. اس سے اور چیزیں کمپلیکیٹڈ ہو جائیں گی. ٹھیک. فاطمہ ٹورڈز دی اینڈ میں چاہوں گا ذرا آپ اس کو تھوڑا سا
اگر ترجیحی بنیادوں پر obviously اگر پرائرٹائز کیا جائے تو آپ کے نزدیک گورنمنٹ کیا کرے؟ کلائمیٹ چینج کا obviously ایک بہت بڑی ریالٹی ہے، اس کو ایڈریس کرنے کے لیے پریپیئرڈنس کیا ہو؟ پریپیئرڈنس کے لیے سب سے پہلے ضروری ہے کہ اب آپ جو ہے بجٹ کے اندر، بے شک وہ تحصیل کا بجٹ ہے، ڈسٹرکٹ کا بجٹ ہے، صوبے کا ہے یا پورے ملک کا ہے، آپ اس کے اندر ڈیولپمنٹ بجٹ ڈالنا بند کریں. آپ اس ڈیولپمنٹ کے بجٹ کو اب آپ جو ہے نا اس کے کمپارٹمنٹس بنائیں اور اس میں ہمیں باقاعدہ بتائیں کہ کلائمیٹ چینج کے یہ بجٹ ہے. جب ہمیں بجٹ مل جائے گا جس میں پاکستان کے اندر جو کلائمیٹ فائنانس آ رہی ہے وہ بھی شامل ہے، جس کے اندر جو ڈائریکٹلی حکومت کے اداروں کو جا رہی ہے، جس کے اندر آپ کا جو ریونیو جنریٹ ہو رہا ہے اس کا بھی بجٹ ہے، آپ جو لون لے رہے ہیں اس کے اندر بھی کلائمیٹ چینج کا بجٹ ہے. پھر اس کے اندر آپ یہ بتائیں، دیکھیں اب آپ پانی آ چکا ہے، پانی نے چلے بھی جانا ہے، تو اب آپ دیکھیں کہ پانی کا پرانا راستہ کون سا ہے اور نیا راستہ کون سا ہے. پرانا راستہ وہ ہے جہاں پہ پہلے برجز نہیں تھے، روڈز نہیں تھی، جس کو راستے کو توڑ پھوڑ کے دریا کا راستہ جو ہے نا وہ تنگ کیا گیا ہے. اب اس کی آپ باقاعدہ منصوبہ بندی کریں، اس کے نقشے بنائیں. ٹھیک، بہت شکریہ فاطمہ یامین صاحبہ آپ کا اور نصیر محمد صاحب آپ کا. ہم نے کوشش پروگرام کے سیگمنٹ میں کہ ریٹرک سے علیحدہ ہو کر حقائق کے اوپر اور ایک پڑھی لکھی گفتگو آپ کے سامنے رکھی جائے کہ سیلاب کیوں آ رہے ہیں، کلائمیٹ چینج کیا فنومنن ہے، یہ اس کے اندر ہماری تیاری کتنی نہیں ہے، اور ہم صرف ریلیف اور ریسکیو کے اوپر انویسٹ کرتے ہیں، ہم ان تمام عوامل کی روک تھام کے لیے کچھ نہیں کر پائے ابھی تک. اور نیسیسٹی اس وقت یہ امپلائی کرتی ہے کہ ہمیں ایک کلائمیٹ بجٹ چاہیے حکومت کو بھی، اور تاکہ پاکستان کے عوام کو اس نئے چیلنج کا سامنا کرنے میں مدد مل سکے. پروگرام آپ نے دیکھا، اس کا فیڈ بیک ہمیں ضرور دیجیے گا. دیکھنے کا بہت شکریہ. خدا حافظ.